अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान एक इंतहाई डिसाइसिव मोड़ पर खड़ा है। यहाँ से पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होना है कि ये मुल्क अब किस डायरेक्शन में जाएगा। हमने देखा कि पाकिस्तान में लेटली पोलराइजेशन सियासत के हवाले से इस कदर बढ़ चुकी है कि अब चाहे कितनी ही संगीन तरीन बात ही क्यों ना हो जाए, लोग अपने पॉलिटिकल ओपिनियन पर कुछ इस हद तक डिवाइड हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि बस हमारा व्यू पॉइंट सही साबित होना चाहिए, भले मुल्क है, रियासत है, हमारा मुल्की मफाद है, वो चाहे उसको जो मर्जी नुकसान पहुंचता है वो होता रहे, हमें सही साबित होना चाहिए। और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। सो शो का आगाज़ करने से पहले मैं पाकिस्तान के तमाम सिटीजन्स जो भले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, नून लीग को सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं या फजलुर रहमान साहब को सपोर्ट करते हैं, मैं आप सबसे दस्त बदस्त दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तानी बनकर सोचिएगा, पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले रखिएगा और तमाम सियासतदानों को आज अवाम के कटहरे में खड़ा कर लीजिए। पूछ लीजिए कि किसने हमारे लिए क्या किया, कौन पाकिस्तान के मफाद के साथ खड़ा है और कौन पाकिस्तान को गुज़न पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये आपकी अवाम की अदालत में अब पूछे जाने वाला सवाल है। आज नाजरीन, बहुत ही कुछ हम संजीदा मामलात पे बात करेंगे। अब बात सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट तक नहीं रही, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से वज़ीर इत्तला जनाब फवाद चौधरी साहब का आज का ट्वीट था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को ख़तरा है और उनको खुदा न खास्ता कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया जो बेनकाब हो गया है और इस वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ा दिया गया है। तो ये ज़ाहिर है बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वाइट हाउस से तरदीद कर दी गई है इमरान खान साहब के इल्ज़ामात की। कल इमरान खान साहब नाम तो नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन स्लिप ऑफ टंग हमने देखा कि हो गई और वहाँ पर अमेरिका का नाम इमरान खान साहब के ज़ुबान से फिसल गया कि अमेरिका की जानिब से वो ख़त आया है जिसका बहुत चर्चा था। और बहुत से सहाफ़ी हजरात हमने देखा कि पहले इसको निगेट करते रहे, अपोजिशन के कई रहनुमाओं ने इसको निगेट किया। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अगर इस हक़ में इस कोई सदाकत है तो मैं यकीनन साथ दूंगा। बड़ी अच्छी हौसला अफजा स्टेटमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से कोई बहुत सपोर्ट नहीं किया जा रहा इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ को, जबकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये मेरी बात नहीं, जो मुझ पर बहुत ही भारी जिम्मेदारी आयद है 22 करोड़ अवाम की और इस कौमी सालमियत की, ये उसको धमकी दी गई है। सो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी ज़राए के मुताबिक एक टिट फॉर टैट किसी तरह जवाब दिया है अमेरिका को कि आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत बहस छिड़ी। आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी इस बहस से करेंगे कि क्या इस ख़त को मफादे आमा में पाकिस्तान की अवाम को दिखाया जाना चाहिए नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तो अगरचे ये फैसला दिया कि नहीं इसको शेयर करना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को पब्लिक के साथ, लेकिन बहुत से कानूनी माहिरीन का ये कहना है, उनकी कानूनी राय है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाया जा सकता है। अगर पाकिस्तान की अवाम देखना चाहती है वो ख़त, तो इस हवाले से उनको भी एतमाद में लिया जाना चाहिए। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पब्लिक न्यूज़ के हमारे डायरेक्टर न्यूज़ और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगाह जनाब एहतशाम साहब। शाम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान के मायानाज माहिर कानून और तज्ज़िया निगाह जनाब राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अतहर काज़मी साहब पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। अगरचे मैं स्टूडियो से बात का आगाज़ करना चाह रही थी, लेकिन चूंकि अतहर काज़मी साहब हम चारों में से वो शख्स हैं कि जो वो ख़त देख चुके हैं जिसकी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, वो ख़त देख चुके हैं अतहर काज़मी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाकर। सो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अतहर काज़मी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज़रा बताइए उस ख़त में आपने क्या आप शेयर कर सकते हैं पाकिस्तान की आवाम से, जो जिस हद तक इजाज़त है, क्या इंप्रेशन मिला आपको? देखें, जो ही इमरान खान साहब ने उस खत के हवाले से बात की तो मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आना शुरू होगी। कहा जाने लगा कि ये कोई सियासी बयानिया है और ये झूठ है, सियासी पॉलिटिकल माइलेज के लिए खान साहब ये कर रहे हैं। और यही वजह है कि फिर खान साहब ने फैसला किया कि कुछ लोगों को बुला के वो खत दिखाया जाए। अब वहाँ पे हम मौजूद थे, वहाँ पे खान साहब ने उस खत के हवाले से हमें ब्रीफिंग दी, उनकी वफाकी काबीना के लोग भी मौजूद थे। अब इस खत को समझने की चीज ये है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है, तो बराह रास्त अगर हम वो खत देखते तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हम पे भी लग सकता था
اور بہت سارے لوگوں کی تو ویسی خواہش ہوگی کہ ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس پہ پھر جو وفاقی وزیر تھے انہوں نے ہمیں بریفنگ دی, لیکن انہوں نے وہ خط سامنے ہمیں دکھایا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ٹاپ سیکرٹ, اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی جو انہوں نے کوٹ کی, جو اس ملک کے آفیشل نے ہمارے ایمبیسیڈر کو کہا, اس کے اندر حکومت کی تبدیلی کا ذکر تھا. اچھا, اس کے اندر یہ بالکل واضح پیغام تھا دو ٹوک کہ عمران خان رہے گا تو آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوں, عمران خان جائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد جو بیچ میں خان صاحب ہمیں ساتھ ساتھ بریفنگ دیتے رہے, خان صاحب کہتے رہے کہ یہ بیسیکلی ہمیں اس طرح دھمکایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم آئی ایف میں پھنسا دیں گے, ایف اے ٹی ایف میں پھنسا دیں گے. ہوتا ہے نا کہ آپ دبے لفظوں میں مختلف قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں. اس کے ساتھ اس میں روس کا ذکر تھا, اور اس روس کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ کے وزیر اعظم یعنی عمران خان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ روس کے, جب آگے سے ان کو بتایا گیا ہمارے سفیر کی جانب سے کہ یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا, اس میں تمام ادارے آن بورڈ تھے, انہوں نے کہا نہیں, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے, اور اب ہمارے جو آپ کے ساتھ مستقبل کے تعلقات ہوں گے وہ عمران خان کے جانے یا نہ جانے کے اوپر منحصر ہیں. اس ملک نے اپنی خارجہ پالیسی جوڑ دی عمران خان کی شخصیت کے ساتھ. تو مجھے تو اس میں رتی برابر شک نہیں ہے, وہ خط کو دیکھ کے بریفنگ لے کے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں انتہائی سنجیدہ اور سیریس باتیں ہیں. جو لوگ اس کو جھوٹ اور پولیٹیکل مائلیج کہہ رہے تھے, آپ خود دیکھ لیں کہ گزشتہ روز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں تینوں مسلح افواج کے چیف بیٹھے ہوئے ہیں, جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے جو اعلامیہ آیا وہ بھی آپ نے دیکھا. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خط بالکل حقیقت پر مبنی ہے, اور اس خط کا جو خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان رہا تو پھر بھائی ہمارے آپ سے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں. جی کیا دیکھیں, دو تین چیزیں ہیں راج صاحب اس پہ بات کریں گے. عامر صاحب نے بھی دیکھا تھا, آپ جو بات کر رہے ہیں نا, آپ تو کل آپ جا کے خط دے کے آئے نا, میں نے منگل والے دن اپنا شو کیا تھا اور اس میں نے خبر بریک بھی کی تھی, اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اب کیونکہ بات ہو چکی ہے 3 ہفتے پہلے مجھے جس طریقے سے 5-6 لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے, مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا. ایک انتہائی اہم آدمی نے مجھ سے باتیں شیئر کی تھی, اور میں آپ یقین کریں 12-13 دن میں سوچتا رہا کہ یار اب دیکھیں 45-46 سال مجھے ہوئے پروفیشن میں, کہ باتیں میں کیسے کر سکتا ہوں ٹی وی پہ. میں نے نہیں کی. اب کیونکہ یہ باتیں آ گئیں, لیکن الحمدللہ آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں سارے چینل کہ میں نے سب سے پہلے اس ایشو پہ بات کی. میں نے بتایا کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ اسد مجید خان, ڈاکٹر اسد مجید خان جو ہمارے سفیر ہے رائے صاحب, ان کو وقتاً فوقتاً یہ کوئی 5-6 میٹنگز ہوئیں ان کی, جس میں پینٹاگون کے لوگ بھی تھے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی, سی آئی اے کے بھی, کچھ جگہوں پہ وائٹ ہاؤس کے لوگ بھی تھے, اور یہ کیرٹ اینڈ سٹک والا معاملہ تھا. وہاں پہ انہیں بتایا گیا کہ جی یہ جو اس وقت کیا جا رہا ہے, یہ لفظ یوز کیا گیا, اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ٹو اس. مطلب آپ جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں, ہم دیکھیں گے آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اور فیٹ ایف اور ریجنل معاملات میں آپ کہاں کھڑے ہیں. ان ادر ورڈز یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے جس کو کہنا چاہیے پڑوس میں جو ہندوستان بیٹھا ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے, ہم نے اس کو روکا ہوا ہے. بھرپور دھمکی دی. پہلی تو سر اس بات میں آپ کو بتاؤں کہ 240 سال کی امریکہ کی حکومت میں یہ پہلی حکومت میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پہ سفارتی آداب بالکل نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے جس طریقے سے پریزیڈنٹ پوٹن کو بچر کے لفظ سے یاد کیا, تو فرانس کے صدر نے اسے ڈس ایگری کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا رجیم چینج کی بات میں مکر گئے کہ ہم نے یہ نہیں کہا. تو دیکھیں اب یہ سب جگہوں پہ پینک ہو رہا ہے. اب دیکھیں ہندوستان کے ساتھ بھی معاملہ سر یہی کر رہے ہیں رائے صاحب. ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کل چائنا جب تم پہ حملہ کرے گا, ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا آپ کو بچانے آتا ہے کہ نہیں آتا. تو پہلی تو بات یہ کہ یہ خط جس طریقے سے آیا, اس سے باتیں شیئر کی گئیں 101% صحیح ہیں. اب تو خیر کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں. میرا ملیہ اعتراض یہ ہے, مجھے دکھ بھی ہے اس بات کا کہ کاش ذمہ دار لوگ اتھر اس حوالے سے وقت پہ فیصلہ کرتے. دیکھیں ٹائمنگ ہر چیز کی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو کل میسج گیا ہے نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کا کتنا اسٹرانگ گیا ہے. اگر یہ پہلے دن ہی اتھر میٹنگ ہو جاتی, دوسرے چوتھے دن ہی ہو جاتی, یا کم از کم یہ جب واقعہ آیا اس وقت ہو جاتی. آپ دیکھ لیں کہ آج میں نے سارے اخبارات کھنگالے ہیں, بہت ہی محتاط طریقے سے لوگ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بات کہاں پہ ہوئی ہے. سارے لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, اپنے کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, اس طریقے سے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں, ہم بات نہیں سن سکتے, ہمیں آزاد انڈیپینڈنٹ ملک ہے, ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. پہلی تو بات یہ کہ یہ اس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا
اس کے ساتھ سارے معاملے میں جس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا, وقت پہ کرنا چاہیے تھا. ابھی کتنا موقع رائے صاحب اپوزیشن کو ملا اس پہ باتیں کرنے کے لیے, پارلیمنٹ میں آئے کیوں نہیں آئے, اخبار نویسوں کی بات ہوئی, دکھانے کی بات ہوئی, پھر سیکرٹ ایکٹ آ گیا, اطہر منانا نے اپنا اس پہ آپ ایک نوٹس لے لیا. اب سوال یہ کہ وقت پہ باتیں ہوتی تو شاید آج جتنے لوگ ملیہ اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ جھوٹ ہے سچ ہے, ان کو موقع نہ ملتا. اچھا, اس میں راجہ صاحب ایک اس حوالے سے بھی آپ بتائیے گا, اور دوسرا ایک بہت تنقید کی جا رہی ہے حکومت پر, شاہ محمود قریشی صاحب پر بطور وزیر خارجہ ایک بہت سٹرونگ تنقید اپوزیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو 7 مارچ کو یہ دفتر خارجہ کو خط موصول ہو گیا تھا اور یہ اتنا زیادہ ٹربلسم تھا, جو کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ہے, تو پھر 23 مارچ کو جب OIC کروائی گئی تو اس میں 22-23 مارچ کو ہم کیوں نہیں امریکہ کو ایک کولڈ شولڈر دے سکے؟ کیا یہ درست ہوتا کولڈ شولڈر دینا, یا حکومت نے ٹھیک کیا؟ دیکھیے, آج ایک بہت سنجیدہ یہ ٹاپک ہے. احتشام صاحب نے کہا, اطہر نے کہا, تو بات ہو رہی ہے اس خط کی, تو سنجیدگی پہ ہی ہم بات کریں گے, لیکن تھوڑی سی آن دا لائٹر سائڈ. وہ ایک زمانے میں ہم ایک ہندی مووی دیکھتے تھے اور ایک ڈائلاگ ہوتا تھا کہ 1 سالہ مچھر. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا 1 سالہ میزائل یا 1 سالہ خط اس پوری قوم کو ہجڑا بنا دے گا؟ دس از دا پوائنٹ. اس خط میں ہم نے جو دیکھنا ہے, جو پیوٹل پوائنٹ ہے یا جو مین چیز ہے, ٹھیک ہے خط آیا, خط کے انگریڈینٹس, خط کا آنا, کیبل کا آنا, اس میں اب ڈسپیوٹ نہیں رہا. اب ڈسپیوٹ ہے کہ ہم نے وہ ڈیسیژن لینا ہے. ابھی جیسے آپ نے شروع میں دکھایا کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی لائف کو خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پوری قوم کی, پاکستان کی لائف کو خطرہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے, ملیہ اور احتشام صاحب, ہمارے آئین میں بھی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ لائف کا مطلب صرف سانس لینا نہیں ہوتا. لائف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک آزاد زندگی گزارنی ہے. لائف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک خود مختار زندگی گزارنی ہے, اپنے فیصلے کرنے ہیں, اپنی اکانومی کو بنانا ہے. آپ کا یہ کام نہیں کہ لائف صرف کہ جناب جانور کی طرح آپ سانس لیں گے, دس از لائف. تو یہ وہ خطرہ ہے اس وقت پاکستان کو کہ پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ جو لائف اس کو دی جا رہی ہے وہ کس قسم کی لائف لینا چاہتا ہے, کیا جانوروں والی یا وہ. ٹھیک ہے عامر صاحب, اس میں ایک ملیہ جو میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے نا, جس پہ توجہ نہیں دی گئی. پہلی تو بات ہے, میرا خیال ہے ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا, وقت پہ ہوتا تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی. دوسرا ملیہ, دیکھیں معذرت کے ساتھ پرائم منسٹر ہوں کوئی بھی ہوں, اس طریقے سے جب بھی آپ پبلک میں آ کے باتیں کرتے ہیں, وہی سفارتی آداب کے خلاف باتیں ہیں, ٹھیک ہے جی. دوسری بات ہے کہ آپ اپنے کنسرن کا اظہار بہت طریقوں سے کر سکتے ہیں, بے شمار دفعہ. اب دیکھیں جب تک امریکہ کا نام نہیں لیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس پہ بات نہیں کی, نام لیا تو آ گیا, نام لیے بغیر لوگ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ جس طریقے سے یہ بات آئی تھی, میرا خیال ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. دوسری بات ہے ملیہ, اس طرح کے ہمارے جو آفیشل ہوتے ہیں, جو امبیسڈر ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی کیبل بھیجتے رہتے ہیں. یہ بہت سیریس ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کا ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنے طور پہ بات کرتے, یہاں امبیسڈر کو بلاتے, ان سے بات کرتے, کلیریفیکیشن لیتے. بہت طریقے تھے اس کو کرنے کے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ خواہ کا جو ہے نا وہ ہم نے اس کو ایک ایشو کو بہت بڑا پھیلا دیا. اور اس میں جو زیادہ خرابی والی بات ہے نا, میں لفظ نہیں چباؤں گا ملیہ یہ کہتے ہوئے کہ ہم اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, ہماری مشکلات بہت بڑھ سکتی ہیں. ہماری 75% اکانومی وہ ویسٹ کے اوپر منحصر کرتی ہے, 45% ہماری ایکسپورٹ آج بھی امریکہ کی ہیں, 25% ہماری جو ہے نا اس کی یورپین یونین کی ہے, دوسرا بڑا ملک ہے جہاں سے ہماری ریمیٹنس آتی ہیں. تو ہم یہ کہیں کہ جو ان کو آنکھیں دکھائیں گے, دیکھیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. خواہ کے نعرے بازی میں بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے. اپنے غصے کا اظہار, اپنے موقف کا اظہار ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. بالکل, آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ہم خواہ ان کو آنکھیں دکھائیں, آپ نے یہ بات کی کہ جی یہ جو طریقہ کار ہے, جیسے عمران خان صاحب نے یہ عوام کو بتایا ہے, عوام کو کانفیڈنس میں لیا ہے, اور غالباً آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو بند دروازوں کے پیچھے اس پہ فیصلے ہونے چاہیے تھے جس میں عوام کی شمولیت نہیں ہونی چاہیے. نہیں, میں نہیں, معذرت کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عوام سے آپ شیئر کرتے ہیں, لیکن بہت لیٹر سٹیج پہ تھوڑے سا میں اس کو آگے لے کے چلوں. تو اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلے 40-50 سالوں میں یہی بند دروازوں کے پیچھے جو فیصلے ہوئے, یہی جو فیصلے کرنے والے تھے, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج بھی ہم ایک خود مختار حکومت نہیں ہے. ایک سٹیٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ جناب ہم اپنے فیصلے صرف ایک دروازے کے پیچھے اور یہ سوچ کے کریں گے کہ جناب ڈیسیژن, دیکھیے عوام نے حکومت کو بھیجا ہے کس لیے,
اپنی ڈیسیژن کے لیے. تو اگر آپ حکومت دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے جب ایسے کوئی ایشوز قوموں کے ساتھ آتے ہیں احتشام صاحب, تو وہ پھر بند دروازوں میں نہیں رہتے. آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے, عطر صاحب کا بھی ہے, تو لوگ جاتے ہیں اپنے تھنک ٹینکس کے پاس, لوگ جاتے ہیں یونیورسٹیز کے پاس, ڈینز کے پاس, ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیے کہ یہ سولوشنز کیا ہونے ہیں, کیونکہ جو سوچنے کا عمل ہے نا سب سے ضروری چیز وہی سوچ کا عمل ہے. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اور ایک بات صرف اور میں عطر صاحب سے یہ کیونکہ باہر رہتے ہیں ایک بڑا سادہ سا سوال پوچھوں گا کہ کیونکہ باہر کی جو کمیونٹی ہے, پاکستانی کمیونٹی ہے, خاص کر ان کا بڑا انٹریکشن ہوتا ہے انڈین کمیونٹیز کے ساتھ, تو کیا یہ ان کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے اس ڈیسیژن کے بعد؟ دیکھیں ایک چیز میں ایڈ کروں گا تھا, پھر آپ دور سے بات کیجئے گا. دیکھیں یہ سفارتکاری بہت ہی ڈیلیکیٹ جو ہے نا ایک میٹر ہوتا ہے, اس کو آپ بڑے طریقے سے لے کے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں راج صاحب کہ جب کوئی کانفرنس ہوتی ہے, ابھی بڑے ملکوں کی کانفرنس ہوتی ہے, پھر آپ دیکھ لیں بائلیٹرل کانفرنس ہوتی ہے 2 ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی گورنمنٹ کی, 6 گھنٹے بحث ہوتی ہے, 10 لائنوں کا 8 لائنوں کا ایک جوائنٹ کیبنٹ کا آتا ہے, اس پہ 10 گھنٹے لگ رہے ہوتے ہیں, ایک ایک لفظ چن کے لکھا جا رہا ہے کہ اس کا غلط مطلب نہ پہنا دیا جائے. تو میں بنیادی طور پہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وداؤٹ کمپرومائز آن دس ایشو, اپنی پرائڈ پہ, ساورنٹی پہ اور اپنی عزت پہ یہ سب کچھ کمپرومائز کیے بغیر ہے صاحب, ہمیں اس معاملے کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے, ٹیکل کرنا چاہیے. آج آپ دیکھیں ساری انٹائر اپوزیشن خواہ آپ کے پیچھے پڑ گئی. بالکل صحیح. عطر کاظمی صاحب آپ سے میں اس چیز کا جواب لوں گی. بڑا ایک سنجیدہ سوال راجہ عامر عباس صاحب نے آپ سے کیا ہے, اور یہ سوال شاید مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی اس کا جواب دینا پڑے گا, کیونکہ میں اور آپ جن انڈین چینلز پہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرتے آئے ہیں, اور میں تو پچھلے کوئی پورے ہفتے سے کسی انڈین چینل کا فون ہی نہیں میں نے اٹھایا, محض اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ اس وقت وہ صرف پروپیگنڈا کرنے کی خاطر اور پورا وہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان ہٹ جائیں. تو یہ بریک کے بعد میں آپ کے پاس یہ بھی سوال لے کر آؤں گی کہ چونکہ میں اور آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں انڈین میڈیا پر, تو یہ ذرا سوال آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب آڈینس کو دیں کہ بھارت کیوں اتنا انٹرسٹڈ ہے عمران خان صاحب کو ہٹانے میں. یہ کیا بات ہے کہ اپوزیشن بھی شاید اتنی خوش نہ ہو عمران خان کے وزیر اعظم نہ رہنے سے جتنا بھارت ہمیں ایکسائٹڈ لگ رہا ہے. لیکن ہم بریک کے بعد آپ سے یہ سوال آپ کے پاس لے کے آئیں گے. بریک. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق صاحب, راجہ عامر عباس صاحب اور عطر کاظمی صاحب. کاظمی صاحب یہ بتائیں کہ بھارت کیوں اتنا ایکسائٹڈ ہے اور کیوں اتنا دعا گو ہے کہ عمران خان کسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم نہ رہیں؟ دعا گو نہیں ہے, بدخواہ کیوں ہے, یہ کیا ہے؟ بدخواہ کیوں ہے, بدبخت بدخواہ کیوں ہے؟ جی بالکل. میں آتا ہوں بھارت کی طرف بھی, جس طرح راجہ صاحب نے بھی کہا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے بھی تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں کہ کبھی پاکستان میں جاب کرتے ہیں, کبھی باہر جاب کرتے ہیں, اور جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ میرا انٹریکشن بھی ہوتا ہے جب باہر میں جاب وغیرہ کر رہا ہوتا ہوں, وہ کیوں عمران خان کو پسند کرتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اس سسٹم کے وکٹم ہیں, ان پارٹیوں کے وکٹم ہیں, اپنے گھروں سے دور, اپنے ماں باپ سے دور, اپنے پیاروں سے دور. وہ آج کیوں ہیں؟ اس لیے دور ہیں کہ یہ جن لوگوں نے جس طرح کی حکمرانی یہاں پہ کی, جو اپنی جائیدادیں بناتے رہے لندن سے لے کے پیرس تک اور دنیا بھر میں, لیکن اپنے لوگوں کے لیے یہاں پہ انہوں نے کسی قسم کے وسائل نہیں بنائے, یہاں پہ کسی قسم کے موقع نہیں فراہم کیے, اسی وجہ سے وہ باہر بیٹھے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے جب عمران خان کہتا ہے کہ میں پاکستان میں نوکریاں پیدا کروں گا, وہ کوئی گوروں کی بات نہیں کرتا, وہ وہی بات کرتا ہے کہ جو بیچارے وہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں پاکستانی, وہ واپس آئیں گے پاکستان. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے, دیکھیں یہ ابھی کی بات نہیں ہے. جب مولانا صاحب لے کے آئے تھے مارچ کچھ برس قبل, آپ کو یاد ہوگا کہ آزادی مارچ آیا تھا, اور اس آزادی مارچ کے حوالے سے بھارتی میڈیا کہہ رہا تھا کہ مولانا جو ہے وہ آگے ہیں اور عمران خان کی حکومت کے جانے کی چپ گھڑی آ گئی. یہ ہیڈ لائن تھی اس پروگرام کی جس میں خود بیٹھا ہوا. تو اس طرح کے حالات تھے, اور اس دفعہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے, اور ایک طرح سے ریاست پاکستان کو وہ مذاق بنا رہے. یہ جو خط آیا, یہ جو مراسلہ آیا, اس کے اوپر ریاستی لیول کے اوپر پہلے رد عمل آنا چاہیے. لیکن یہ پاکستان کی سیکورٹی کا سوال تھا, پاکستان کے وزیر اعظم کا سوال تھا, اور ہر حلقے کو پتا تھا. اب وزیر اعظم جو ہے وہ کیا کرتے, کیا وہ پنجاب پولیس کو کہتے کہ بھائی اس کے اوپر تم ایکشن لو؟ جنہوں نے ایکشن لینا تھا ان کا فرض تھا نا, وہ پہلے اس کے اوپر کی بات کرتے.
اب یہ بات اس لیے اتنی پھیلی ہے نا جب آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اس طرح گرم جوشی نہیں دکھائی گئی جتنی بنتی تھی. دوسری بات اور بڑی امپورٹنٹ جو بات, یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ حکومت اینٹی امریکن یا اینٹی ویسٹ ہے. میں اس دن بھی خان صاحب سے مل کے آیا, اور اس سے پہلے بھی جب بھی میں نے ان کو سنا, دیگر اعلیٰ حکومتی جو شخصیات ہیں ان سے میری انٹریکشن ہوتی ہے, بالکل حکومتی یہ جو حکومت ہے یہ اینٹی امریکہ یا اینٹی ویسٹ نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اپنے مفاد کے لیے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی برائی کر رہے ہیں. یہاں پہ عادت یہ رہی ہے کہ جو امریکہ کا مفاد ہے اس کے آگے آپ نے جی ضروری کرنی ہے. آج یہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کے ٹویٹر ہینڈل سے, آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وائٹ ہاؤس نے ڈینائی کر دیا ہے جو پاکستان ایلیگیشنز لگا رہا ہے. تو بھائی آپ نے ٹویٹر کے اوپر بھی سی وی پیش کرنا شروع کر دیا ہے. بھائی وائٹ ہاؤس اپنی ترجمانی خود کر لے گا, کرنے دو ان کو اپنا دفاع. تو یہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں کی حالت ہے. تو ہم اینٹی امریکن ہیں, نہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا شخص اینٹی امریکن ہے. ہم صرف پرو پاکستانی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جو پاکستان کا مفاد ہے وہ سب سے بالا تر ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی سب سے اچھے تعلقات کی ضرورت ہے اور بڑی ضروری ہے کہ ہمارے تعلقات ان سے اچھے. اچھا ناظرین, چائنا نے بھی اس حوالے سے بڑا کھل کے اپنا موقف دیا ہے کہ ہم اب ماضی کی طرح چھوٹے ممالک کو کسی بھی بلاک کا حصہ بن کر بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے. تو اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن میں پہلے ذرا آپ سب کو ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں جو میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب نے گفتگو کی ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں, اور بڑی اہم انہوں نے بات کی ہے. جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو یہ شیئر نہیں کرنا چاہیے, تو انہوں نے بحیثیت ایک ریٹائرڈ فوجی جو 34 سال انہوں نے سروس اپنی کی ہے, ان کا کیا موقف تھا وہ بھی سنتے ہیں ذرا. میں نے بھی اس سیکرٹ ایکٹ کو پڑھا ہے اور 34 سال اس پر عمل کیا جب وردی پہنی, اور آج بھی عمل کر رہے ہیں. تو سنگین نتائج کی دھمکی اگر ایک ملک کو ملتی ہے تو اس دھمکی کو خفیہ رکھنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ذمہ داری نہیں بنتی پرائم منسٹر کی یا کسی بھی آفیشل کی جو ایک آفیشل پوسٹ ہولڈ کر رہا ہے. دھمکی کو بتانا ہوتا ہے اور دشمن کے عزائم کو بے نقاب کرنا پرائم منسٹر آف پاکستان کی اور آرمی چیف کی یا تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دشمن کے عزائم کو بے نقاب کیا جائے تاکہ پوری قوم اس کے خلاف تیار ہو سکے. میڈیا کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے. 22 کروڑ عوام کو جا کر کان میں پرائم منسٹر نہیں بتائے گا کہ یہ مجھے دھمکی مل رہی ہے. جی احتشام صاحب, سازش کرنے والے کو شرم نہیں آئی تو ہمیں ایکسپوز کرتے ہوئے آنی چاہیے. دیکھیں یہ ہمارے ساتھ دوسری مرتبہ ہوا ہے. یہ آپ کو پتا ہے لیٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے, بہت سے حوالوں سے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اس وقت ان کے خلاف تل گیا تھا ان کو نکالنے کے لیے. ظاہر ہے وہ آپ لاکھ ان سے اختلاف کریں, لیکن انہوں نے زبردست سٹینڈ لیا تھا. سٹینڈ لیا تھا اور ان کی بڑی خدمات ہیں, خاص طور پہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے, OIC کانفرنس کرانے, مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے, تو ان کو تو سزا دینی تھی. آپ کو یاد ہے کہ وہ جب انہوں نے راجہ بازار میں جا کے خط لہرایا تھا تو مجھے یاد ہے ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ we'll make a horrible example out of you مسٹر بھٹو, اور انہوں نے کیا. دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملیہ اپنے مفادات کے لیے جس انداز سے آپ سوچتے ہیں اپنی ملک کی سالمیت کے لیے, اور آپ ایک دیانتدار تو چلیں ہم شاید کوئی بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے, یا کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اہمیت اور غیرت کے لیے جو ہے نا سب کو کھڑا ہونا چاہیے, ہونا بھی چاہیے. اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ جس طریقے سے اب امریکہ نے اس کو ڈینائی کیا کہ جی ہم نے نہیں کہا, ظاہر نام نہیں, جب تک نام نہیں گیا بہت سارے لوگوں کو مجھے اطلاع ہے کہ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ان سے ایک غلط کام ہوا ہے, ان کو اس طرح کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے تھی. سورن ملک ہے اس طرح, دیکھیں ان کے بھی بہت زیادہ مفادات ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب پاکستان جس ریجن میں جس خطے میں ہے کوئی پاکستان کو اگنور کر دے. ان کو بہت تکلیف ہے, چائنا رشیا اکٹھے ہو رہے ہیں, ہم بھی اس بلاک کا حصہ چلیں اس طرح نہیں بن رہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیلنس کریں, ہم کسی بلاک کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے. اور اس میں عمران خان صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں نہیں ساتھی بنیں گے, امن میں ساتھی بنیں گے. بالکل. لیکن بات یہ ملی ہے کہ جب آپ سول سپر پاور بن جائیں, اب تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ, جس کو کہنا چاہیے کھسک رہی ہیں چیزیں ان کے ہاتھوں سے. اب آپ نے دیکھا 2 دفعہ انہوں نے کال کیا پریزیڈنٹ بائیڈن نے, کس کو, MBS کو, اس نے ہی ریفیوز ٹو ٹیک ہز کال. اسی طرح UAE کے جو ہے پرنس ہے اس نے کال نہیں لی, اور وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی یہ آئل پریسز کے معاملے میں ہماری بات سنوں, نے کہا نہیں سنتے. انہوں نے کہا جمال خشوگی کے معاملے میں آپ مجھے پھنسا رہے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیں جب اس طرح کے موقع ہیں آپ کو ضرور بات کرنی چاہیے, لیکن اہم سوال اس ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں بے ترتیبی میں ایک ترتیب ہوتی ہے.
آپ کس طرح چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, سفارتی آداب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ضرور بات کریں, آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں. ایک اس میں جو تھوڑی سی میرے خیال میں جو غلط ہے نا, جو بات ہوئی ہے کہ جس طریقے سے یہ اس کو لنک کیا گیا, لنک ہو گیا عدم اعتماد کے ساتھ, اس کے بعد راج صاحب دیکھیں پبلک میں جا کے جس طرح پرائم منسٹر نے باتیں کی, غلط ہوا ہے. نہیں غلط نہیں ہوا صحیح ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں اپوزیشن جس طرح کھڑی ہے نا وہاں پہ, ان کا یہ خیال ہے کہ جی پرائم منسٹر کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا تو اس کے پیچھے چھپ رہے. آئی ایم ویری ہیپی کہ کل کی ملیہ میٹنگ کے بعد ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھی پاکستان کے کرتا دھرتا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں شہباز شریف صاحب کو جانا چاہیے تھا, اس میٹنگ میں کیوں نہیں گئے. اچھا, شہباز شریف صاحب کو نہ صرف یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جانا چاہیے تھا, بلکہ میں تو آج حیران ہو رہی تھی راجہ صاحب کہ شہباز شریف صاحب نے سیکریٹری داخلہ کو یہ تو خط لکھ دیا کہ کل جب ووٹنگ ہوگی تو اس میں میک شور کہ جتنے ڈسیڈنٹس بھی ہیں یا جتنے بھی لوگ عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ سب بحفاظت پہنچ سکیں وہاں پر. لیکن اس حوالے سے انہوں نے نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں آنا پسند کیا اور نہ ہی وہ اس حوالے سے کوئی انٹرسٹڈ ہے بات کرنے میں کہ یار میری ریاست کو انہوں نے دھمکی دی ہے, کسی بھی ملک کی جرت کیسے ہو کے وہ بات کرے, اس حوالے سے بات نہیں کی. جو تھوڑی بات آپ کی بات کرتی ہے, جو انیشل سٹیٹمنٹ دیا تھا ملیہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا تھا, اگر ایک اسٹینڈ بٹ کے ساتھ تھا کہ اگر ایسی بات ہوئی تو ہم یہ کریں گے وہ کریں. دیکھیں پارلیمنٹ میں جاتی ہیں بہت ساری چیزیں, لیکن بہت ساری چیزیں ساری دنیا کو پتہ ہے ہر چیز پارلیمنٹ میں نہیں جاتی. اس طرح کے ایشوز جو ہے نا, آپ کی ایک نیشنل سیکورٹی میٹنگ ہے, وہاں پہ سب لوگ بات کرتے ہیں, سول ملٹری لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں, تھریڈ بیئر ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. پھر جہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک جوائنٹ کمیونیکے بھیجنا ہے یا اس کا اعلامیہ بھیجنا ہے اس کمیٹی کی میٹنگ کا, وہ اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی معاملات کیا ہیں. تو میرا خیال ہے جی احتشام صاحب, چھوٹے میاں صاحب کیوں نہیں گئے؟ دو باتیں ہوئی ہیں ابھی اس دوران. پہلے تو آپ نے جنرل صاحب کا وہ کلپ دکھایا ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں قطعا نہیں فال کرتا. اس کی وجہ میں آپ کو قانونی طور پہ بتاتا ہوں کہ آج صبح میں عدالت میں اسی قانون کے تحت اسی فورن آفس کا ایک کیس تھا, اس کو کر کے آیا ہوں. اور اس کے انگریڈینٹس اس کی بہت مختلف ہوتی ہیں. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ایک لکھا ہوتا ہے ٹاپ سیکرٹ یا کانفیڈینشیل تھریٹ الرٹ, اکثر یہ حکومت کی طرف سے تھریٹ الرٹ آتے ہیں. تو جب آپ کے ملک میں ایک دہشت گرد یا ایک دو بندے گھستے ہیں آپ تھریٹ الرٹ کہتے ہیں. جب آپ کے ملک پہ اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہو تو کیا یہ تھریٹ الرٹ نہیں ہوگا اس ملک کے لیے؟ تو دس واز اے تھرڈ اس کو تھریٹ الرٹ تھا. اب دوسری بات آپ نے کی کہ جی شہباز شریف صاحب کیوں نہیں گئے, کیوں نہیں انہوں نے شامل کیا. تو ملیہ احتشام صاحب ایک بات ذہن میں رکھے کہ ہم ابھی تک عمران خان کی جو یہ باتیں آئی ہیں سامنے, اس کا ایک حصہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ کیا, لیکن امریکہ نے یہ کیا کس کے ذریعے سے, اس میں کون سے ہمارے لوگ ہیں, کون سے وہ اندرونی اس میں کیریکٹرز ہیں وہ انوالو ہیں. اور کل کو جب دنیا میں بات ہوگی کہ جی یہ امریکہ نے کیا, وہ تو بالکل صحیح ہوگا کہ جی ٹھیک ہے وہ اس کی اپنی انٹرسٹ ہے, لیکن سوال سب سے پہلے اس ملک سے پوچھا جائے گا کہ جب آپ نے کہا کہ اس میں ہمارے اندرونی ہاتھ ملوث ہیں, اندرونی کیریکٹرز ملوث ہیں, تو آپ نے ان کیریکٹرز کے ساتھ کیا کیا کہ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھنا ہے. دنیا یہ نہیں کہے گی امریکہ نے نہیں کیا یا وہ خط صحیح ہے یا نہیں. جب آپ کہتے ہیں اندرونی سازشی عناصر ہیں تو پھر آپ ان کو لے کے آئیے اور ان کو قرار واقع سزائیں دیں. اچھا راجہ صاحب, اس سے پہلے کہ میں اطہر کاظمی صاحب کے پاس جاؤں, چونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اب جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے, ہماری سویلین اور ملٹری لیڈرشپ اب کنسنسس بلڈ کر چکی ہے, یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ایک اندرونی معاملات جو پاکستان کے ہیں اس میں کھلی مداخلت ہے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, یہ ایک سازش ہے, تو پھر ان لوگوں کے خلاف کیا قانونی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ آج تو بڑی خوشی جو منحرف ارکان بھی ہیں وہ بھی چاہ رہے تھے ضمیر کی آواز پہ جائیں, 100 بسم اللہ جائیں, جس مرضی لیڈر کے خلاف جائیں, جس مرضی پارٹی کے خلاف جائیں, لیکن یہ جو بات ہے کہ خط آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ یہ کریں. معذرت کے ساتھ اس سے پہلے کہ راج صاحب کچھ کہیں, ضمیر کی ملیہ بات کر رہی ہیں, تو ضمیر کا سب سے خوبصورت جملہ جو ہے نا آپ معنی خیز سمجھیں, جس کے بارے میں زرداری صاحب کہتے ہیں پاکستان میں کسی کا ضمیر نہیں ہے, پاکستان میں ہر بندے کی قیمت ہے, مجھے بتاؤ کس کو خریدنا ہے, کس کو قیمت دینی ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, یہ سب معذرت کے ساتھ بکواس باتیں ہیں کہ جی میرا ضمیر ہے, سب کو پتہ ہے کس نے کہاں کیا فائدہ لیا, کتنے پیسے لیے, کس کے کہنے پہ کیا. یہ تو ظاہر ہے زرداری صاحب ماشاءاللہ بہت فخر سے کنفیس کرتے ہیں اور نیب کا بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا جرات مجھے پوچھے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب یہ جو خط ہے
یہ جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کے بارے میں اعلانیہ دے دیا ہے تو یہ پھر حکومت کا یا عمران خان کا سٹانس نہیں ہے, یہ اس ملک کی سٹیٹ نے سٹانس لیا ہے. اور سٹیٹ کا سٹانس اگر یہ ہے اور سٹیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ کے اندرونی ہاتھ ملوث ہیں, کیونکہ سازشیں ہمیشہ میر صادق اور میر جعفر کی ہسٹری سے لے لیں, آپ کے اندر سے ہوتی ہیں, کوئی باہر سے نہیں آتا, تو پھر سٹیٹ کے ساتھ غداری کرنے کا یا سٹیٹ کو سٹیپ کرنے کا اس کی سزا تو بہت سخت ہے کہ جس میں پھانسی بھی دی جا سکتی ہے, عمر قید بھی دی جا سکتی ہے. خواہشوں کا ملیہ خواہشوں کا کیا کریں گے؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بھول گئے ہیں وکی لیکس کو نکالیں 2011 کی, اس میں جا کے این پیٹرسن جو یہاں پہ ایمبیسڈر تھی ان کو کیا کہتے ہیں کہ جی آپ میری خدمات لیں, ہم آپ کو جو کہیں گے ڈیلیور کر سکتے ہیں, آپ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں, ہماری طرف بھی تو دیکھیں. جی بالکل راجہ صاحب, آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے یس اور نو؟ بہت سے اس میں چیزیں ہیں, آرٹیکل 6 ہے, اس میں آپ کا ایون سیکرٹ ایکٹ لگ سکتا ہے کہ آپ نے ملک کی چیزیں, کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی سے رشیا گئے ہیں. یہ کانسیپٹ کس نے ان کو دیا؟ یہ کس نے بتایا کہ جناب عمران خان صاحب کسی اور سے ڈسکس کیے بغیر گئے ہیں؟ تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا تھورو قسم کا پروب ہونا چاہیے, ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے یا JIT بننی چاہیے, اور اس کے بعد جب تک ہم ان کیریکٹرز کو اپنے ملک میں سزا نہیں دیں گے, دنیا ہمارا ہمیشہ مذاق اڑائے گی کہ جی چھوڑے امریکہ کو, آپ کو جب یہ علم ہو گیا کہ پاکستان میں یہ ہیں تو پھر ان کو آپ انرتھ کریں اور سامنے لائیں. اچھا, یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ناظرین اطہر کاظمی صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے 2 بہت ہی اہم سوالات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے. اطہر کاظمی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اطہر کاظمی صاحب, کل میرے ذہن میں ایسے ہی سوچتے ہوئے یہ ساری سازش جب بے نقاب ہوئی تو بڑے دکھ سے میں نے سوچا کہ جس طریقے سے امریکہ بہادر اپنی طاقت کا مسل پاکستان کو فلیکس کر کے دکھا رہا ہے اور اب بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو حکومت میں ہونا چاہیے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جیسے شام صاحب نے بھی کہا کہ بھٹو صاحب کے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ, تو کیا کبھی پاکستان نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ بائیڈن کی بجائے کسی اور کو رکھ لیں؟ کیا وہ بائیڈن صاحب کی جگہ فضل الرحمان صاحب یا زرداری صاحب کو اپنے حکمران کے طور پر ایکسیپٹ کریں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم پر کیوں وہ اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو ارشد شریف صاحب نے کل اپنے پروگرام میں بڑی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے جو عمران خان صاحب کو بھی بطور وزیر اعظم پاکستان مل چکی ہے, جس میں ساری تفصیل بتا دی گئی ہے کہ کون کون سے سیاستدان اور کون کون سے صحافی یہ فورن ڈپلومیٹ سے ملتے رہے اور بڑی معنی خیز ملاقاتیں رہیں. اس میں ہمارے کچھ دوست بھی شامل ہیں جو اکثر عمران خان صاحب کو تنقید کا بہت نشانہ بھی بناتے ہیں. اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مداخلت کی اجازت دیتے ہیں تو وہ پھر لبرٹی لیتے. جب آپ خود جا کے اپنے سی وی ان کو پیش کریں گے, جس طرح وکی لیکس کا ذکر ہوا کہ مولانا صاحب ان کو کہہ رہے ہیں مجھے وزیر اعظم بنا دیں, میں آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گا. دیگر لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کل جو ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا, اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے تھے وہ بھی آپ نے سنی کہ جی امریکہ نے اگر ہمیں ہمارے سر کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا تو خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزوں کی ہم نے ان کو عادت ڈالی ہے, ان کا قصور نہیں ہے. اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آگے سے ہم نے بھی اپنا موقف رکھنے کی کوشش کی اور ان کو بتایا کہ ہمارا مفاد اس میں ہے اور ہم اس کے مطابق چلیں گے. یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیول کے اوپر ہے, یہ پہلے نہیں ہوتا. پولیٹیکل لیڈرشپ جب وہ اپوزیشن میں بھی ہوتی تھی تو مین سٹریم لیڈرشپ امریکہ کے اوپر اس طرح تنقید نہیں کرتی. اب صرف امریکہ کے اوپر تنقید کر کے ہم اپنی چیزوں کو بہتر تو نہیں کر سکتے, اس میں کچھ ہمارا اپنا قصور بھی ہے. اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے یہاں پہ کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے یا کچھ ایسا کام کرے جس سے پاکستان کو نقصان ہو تو کیا آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں نا, میں آج آپ کو آن دی ریکارڈ یہ بتا کے جاؤں, ہمارے ملک میں مقصود چپڑاسی گورنر اسٹیٹ بینک لگ سکتا ہے, لیکن کسی کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے کے اوپر. یہ جو ہے اس وقت ہمارے ملک کی یہ حقیقت ہے. اس طرف اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ کچھ ہوگا, کوئی بڑا ایکشن ہوگا, کسی جگہ سے خان صاحب کو ریلیف ملے گا, کسی جگہ سے خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ریلیف ایک ہی جگہ سے ملے گا جو بلدیاتی انتخابات میں خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا ہے, جس طرح عوام نے ریلیف دیا ہے. اور یہ وہ بیانیہ ہے جس کو لے کے خان صاحب چل رہے ہیں. یہ بیانیہ اتنا وزنی ہوتا جائے گا کہ بڑے بڑے طاقتور حلقے
اس کو اٹھانے لیکن میں اطہر مشکل معذرت کے محسوس ساتھ سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں ایک بات دل سے اس وقت کہنا چاہوں گا. دیکھیں چھوٹے ملک دیکھیں، بڑے ملک دیکھیں، ابھی اپنے پڑوس میں چلے جائیں، کانگریس اور بی جے پی کی کتنی لڑائی آپس میں، لیکن ان کے بڑے بڑے ایشوز ہیں. کشمیر ہے، ہندوستان چائنا اور امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے وہ ایک جیسے ہوں گے آپ دیکھ لیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں دو بڑی پارٹیاں، آپ ریپبلکن ڈیموکریٹس کے دیکھ لیں، آپس میں جو لڑتے مرتے رہیں. لیکن آپ دیکھ لیں عراق وار ہو، افغانستان کی وار ہو، جہاں بھی کچھ جانا ہو، سی آئی کے آپریشن کو سپورٹ کرنا ہو، وہ سی آئی اے دیکھیں نا آنکھیں بند کر کے، اپنا سی این این اور سارے چینل ان کو آنکھیں بند کر کے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے جس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک میسج آف وننس کیوں نہیں دیتے، ہمارے اتفاق رائے حکومت اور اپوزیشن لیڈروں میں کیوں نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں آپ کے مفادات کچھ ہوتے ہیں، اپوزیشن میں کچھ ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں. 20 سال تک پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی ہم نے لڑائی دیکھی، پیتھولوجیکل ہیٹریڈ، ایک دوسرے کو نکالنے کے لیے آرمی کے پاس بھی جائیں گے، امریکہ کے پاس بھی جائیں گے، اللہ کے پاس بھی جائیں گے. 3A آپ کو یاد ہے نہ ہوتا رہا ہے. اب سوال یہ کہ یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ باہر کے لوگوں کو، ملکوں کو، بڑی ریاستوں کو موقع ملتا ہے آپ کے اندر مداخلت کرنے کا، کمزوریاں دیکھ کے کہ آپ اکٹھے ہی نہیں ہیں. اگر ایک سارے ہو کے اس پہ ایک سٹیٹمنٹ واضح طور پہ جاتا ہے جی نتھنگ ڈوئنگ، ہمارے اندرونی معاملات میں ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. انہیں پتہ ہے ان کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ مکہ بھی ہو سکتا ہے. ان کو معذرت کے ساتھ آپ بھول گئے ملیہ ایک امریکن امبیسڈر نے کیا کہا تھا، پاکستانی پیسوں کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں. مطلب جب اس طرح کی باتیں ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے ولنریبل ہیں، ان کے ساتھ تو ڈیل کرنا اتنا مشکل کام ہے ہی نہیں. اطہر بالکل، لیکن اطہر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو اب ساری بات چیت چل رہی ہے، وننس کی بات بھی کی احتشام صاحب نے، شہباز شریف صاحب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں آئے، وہ جو اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. کل سب سے بڑا ریاست کا مسئلہ تھا، ریاست کو للکارا گیا، ریاست کو دھمکی دی گئی، جس کو الحمدللہ پاکستان کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ نے بڑی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو ہیڈ آن لیا، اس ایشو کو. اس میں وننس کا میسج کیوں نہیں آ پا رہا؟ اور یہ بھارتی میڈیا چینل پر بیٹھ کر ایک بھارتی اینالسٹ نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم نے نواز شریف پر اپنی باقاعدہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، and if Nawaz Sharif is removed out of the equation, the whole equation changes. آپ کو اس الزام میں یا اس زوم بھرے اعتراف میں کتنی صداقت لگتی ہے؟ جہاں تک الزامات کا تعلق ہے، الزامات مختلف لوگوں کے اوپر لگتے رہتے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو فیکٹس سامنے ہوں ان فیکٹس کے اوپر بات کی جائے. اگر ہم فیکٹس دیکھیں تو حالیہ دنوں میں ملاقاتیں وغیرہ بھی ہوتی رہی، حالیہ مہینوں کے اندر ملاقاتیں ہوتی رہی. آپ نے ذکر کیا وزیر اعظم پاکستان کو ایک رپورٹ پیش کی گئی جس کے اندر مختلف لوگوں کی ملاقاتیں. اب یہ دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب ہمارے اگلے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، تو وہ کبھی امریکن کونسل جنرل کو مل رہے ہیں، کبھی ڈپٹی ایمبیسڈر کو مل رہے ہیں. ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے سوائے اس کے کہ ان کی چمڑی سفید ہے؟ اس کے علاوہ ان کی کیا ہے؟ وہ عام سے لوگ ہیں، وہ بیوروکریٹ ٹائپ لوگ ہیں. اتنا ان کا کیا پریشر ہے؟ مطلب اپنے ملک میں حالت یہ ہے کہ جو بندہ 2 کالم آپ کے حق میں لکھ دے اس کو آپ سفیر لگا دیتے ہیں یا اس کو آپ سینیٹر بنا دیتے ہیں. اور دوسرے ان ممالک کے جونیئر لیول کے ڈپلومیٹس کے سامنے ہماری لیڈرشپ ایسے بیٹھی بھی اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ دنیا کا نظام وہ لوگ چلاتے ہیں. بھائی ایسی بات نہیں ہے. میں اگین یہ کہوں گا کہ مجھے نہ بھارت سے شکوہ ہے نہ امریکہ سے شکوہ ہے، مجھے تو اپنوں سے شکوہ ہے نا کہ ہمارے لوگوں نے کیا کیا. جی ان کا وہ تو اپنے ملک کا دفاع کریں گے، اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کریں گے. پرابلم ہمارے اندر ہے، ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، جو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. جی راجہ صاحب، ہم نے اگر کسی ملک میں اس طرح سے مداخلت کی کوشش کی ہوتی تو وہ ملک سر جھکا کر ہمارا غلام بن جاتا یا ہمیں منہ توڑ جواب دیتا؟ دیکھیے وہ ملک، آپ میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان قوموں میں ہمت ہوتی ہے کہ جو کوئی پالیسی یا ڈائریکشن لے کے جاتے ہیں. اب یہاں پہ ہوا کیا ہے، ابھی طلعت نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب مستقبل کے وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آئیں گے. اب اس خط کی اور اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کرملن چلے گئے تو ہم ادھر چلے گئے. اس خط کی وجہ یہ ہے کہ جناب ایک سیکنڈ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب اس کو کیوں کھٹکا کہ اس نے قوم کو ویژن دینا شروع کیا، اس نے قوم کو بتانا شروع کیا کہ اس ملک میں جو کرپشن ہے وہ ایک ناسور ہے. اور اس نے کہا کہ جناب اس ملک میں ڈیمز بننے چاہیے، اس ملک میں فارسٹ بننا چاہیے، اس کی اکانومی ہونی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ویسٹ جون سے ہے، جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز ہمیشہ رکھے، یہاں پہ کسی قسم کی سٹیبلٹی نہ آئے، تو پھر انہیں سوٹ کون کرتے ہیں؟ انہیں وہی سوٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں لندن کی اخباروں میں
اتنے بڑے بڑے آرٹیکلز آتے ہیں اور پھر ان کو یہ آ کے سپورٹ کرتے ہیں کہ جی آ جائیے آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. تو دس از دا ڈائلیما ود دس کنٹری, اور اس کو فکس اگر نہ کیا گیا تو پھر قوم کی بات ہے کہ جی پاکستان کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. پھر ہم جس سٹیٹس کو میں ہیں جہاں پہ تھے اس سے شاید مزید نیچے جائیں گے, اوپر نہیں جائیں گے. میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, جو بھی آپ نے کہا نا, ہمارے ایک صحافی نے کہا کہ مستقبل کے یہ پرائم منسٹر ہوں گے. انہی کے ایک ویل وشر انہوں نے ایک ہفتہ پہلے آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے آخر میں ایک بات لکھی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے, لیکن باہر کا لکھنے والا یہ کہے گا جی شہباز شریف صاحب وہی ہیں جن پہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اور وہ ضمانت پہ باہر ہیں, اس کے باوجود پاکستان کے پرائم منسٹر. لیکن یہی نہیں یہی تو پوائنٹ ہے. اور آپ دیکھیں گے وہی فیٹف جو پاکستان کو ابھی گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے منی لانڈرنگ کی وجہ سے, وہ پاکستان کو کہے گا کہ اب آپ نکل سکتے ہیں, اب آئی ایم ایف بھی ریلیکس ہو گئی ہے. تو دس از کہ جس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے, اور اس کو ٹیکل آپ نے کرنا ہے تھنک ٹینکس کے ساتھ اور بند دروازوں میں نہیں, عوام کو شعور دے کے. لیکن اس میں مینج کرنے کی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, دیکھیں جو مرضی کہیں پی ایم این کے زمانے میں 12 ویور ملے تھے آئی ایم ایف سے, ان کو 12 ویور, ہمیں ایک بھی ان کی حکومت کو ایک نہیں ملا. ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے تو ظاہر ہے کہ جن کو ہمیں غلام دیکھنے کی عادت ہے ناظرین, وہ کبھی بھی خودداری اور غیرت کے ساتھ سر اٹھا کر جیتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہی وہ کہتے ہیں نا کہ when the going gets tough, the tough gets going. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے. ہمیں اعتماد اور یقین رکھنا ہے, اپنی خودداری پہ یقین رکھنا ہے. جس مرضی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرے کوئی پاکستانی سٹیزن, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کیا آپ پاکستان کی سالمیت کے لیے کھڑے ہیں یا نہیں. کیا جس وقت پاکستان کی ریاست کو آپ کی ضرورت پڑی اس وقت آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے, یا سر جھکا کر غلام بن کر ان بیرونی قوتوں کا اعلی کار بن گئے کہ جو پاکستان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتی ہیں, جس میں عمران خان سے کوئی لاکھ سیاسی اختلاف کرے. لیکن ایک بات تو ہے کہ وہ غلامی کی زنجیریں توڑ گیا عمران خان. کل وہ حکومت میں رہیں نہ رہیں, اقتدار ان کے پاس رہے, کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس آئے, لیکن یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر کسی نے بیرونی قوتوں کو ان سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے للکارا تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. باقی ظاہر ہے کہ اپنی سیاسی غلطیوں کے باعث انہوں نے بھی بہت سا نقصان بھی اٹھایا, اور آئندہ آنے والے انتخابات میں اٹھائیں گے بھی, جب یہ ان لوٹوں کو اور ضمیر فروشوں کو جو آج ان کو دھوکہ دیے بیٹھے ہیں, جس وقت ان کو کہا جا رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ ان کو نہ دیں ٹکٹ, اپنے نظریاتی لوگوں کو دیں جنہوں نے محنت کی ہے, اس وقت خان صاحب کا خیال تھا کہ نہیں یہ الیکٹیبلز الیکشن جیتنے میں مدد دیں گے. لیکن عمران خان صاحب کو بھی بہت کچھ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن فورن پالیسی فرنٹ پہ عمران خان کو 100/100 نمبر مل چکے ہیں, اور یہ آپ نے دیکھ لیا بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا میں جو زبردست نتیجہ عمران خان کے حق میں آیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان سے زیادہ پاکستان کی جو فورن پالیسی انہوں نے بنائی ہے یہ اس کے حق میں بیانی آیا ہے. عوام نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے بیرونی سازش کرنے والی قوتوں کو. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. اصل سرچشمہ اور قوت تو بہرحال اللہ ہی کی ذات تھی اور رہے گی ابد تک. پاکستان زندہ باد.